आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको सुना रहा हूँ प्रोफेसर बेग एहसास का मजमून कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी। कल परवीन शाकिर की नज़्म सलमा और कृष्ण भी सुनाऊंगा। आज प्रोफेसर बेग एहसास का मजमून कृष्णचंद्र और सलमा सिद्दीकी। कृष्णचंद्र की शादी दिसंबर 1939 को जय गोपाल कपूर, मैनेजर नेशनल बैंक लाहौर की इकलौती बेटी विद्यावती से हुई। 1 साल पहले उनकी मंगनी हुई थी। विद्यावती ने शादी के बाद तालीम अधूरी छोड़ दी और बीए का इम्तिहान नहीं दे सकी। ये शादी उनके घर वालों की पसंद से हुई थी। कृष्णचंद्र और विद्यावती के मिजाज में बहुत फर्क था। विद्यावती से उनकी ज़हनी हम आहंगी और कल्बी रफ़ाकत नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में आसूदगी नहीं थी। कृष्णचंद्र ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में कई माशक़े किए और जिनसी बेरारवी का शिकार भी हुए। उन्होंने चंद मखसूस औरतों से जिनसी ताल्लुकात कायम कर रखे थे। खुद उनका एतराफ़ है, मैंने मोहब्बत का मफ़हूम देर में समझा और बहुत देर तक भटकता रहा और बहुत से गुनाहों के दाग मैंने अपने सीने पर ले लिए। अपने दिल के आईने खाने को बार बार तरह तरह की सूरतों से सजाया, लेकिन कहीं पर मुझे वो सूरत न मिली जिसकी तलाश में मैं अरसे से सरगर्दा था। क्योंकि इंसान का आईना उसकी मोहब्बत के चेहरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपने दिल के ज़ख्म लिए हज़ार वादियों में भटका और सैकड़ों रुपहले लम्हों में उस एक लम्स को ढूंढता रहा जिसे सिर्फ एक बार छू लेने से ही मैं कुंदन हो सकता था। आईना खाने में अफकार, अक्टूबर 1962, सफ़ा 26। कृष्णचंद्र ने 2 फिल्में बनाई, सराय के बाहर और दिल की आवाज़। दोनों के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कृष्णचंद्र थे और हीरो महेंद्र नाथ। फिल्म की हीरोइन समीना जाफरी थी जो उनकी महबूबा थी। उसने उनके नाम कृष्ण की मुनासबत से राधा नाम रखा था। आदिल रशीद के अल्फाज में, महबूबा दिल नवाज की दिलदारियां उन्हें कुछ और सोचने, समझने और परखने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो उस ज़माने और उस माहौल के बहुत बड़े हीरो बने थे और रुपया इस अंदाज से उड़ा रहे थे जैसे वो रुपया नहीं बल्कि पतंग उड़ा रहे हैं। जैसे वो कृष्णचंद्र नहीं बल्कि मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह हों। मेरा हमदम मेरा दोस्त, मजमून शायर कृष्णचंद्र नंबर 1967। सलमा सिद्दीकी से कृष्णचंद्र की मुलाकात 1953 में पहली बार दिल्ली में हुई। ये मुलाकात मजाज ने कराई थी। उन दिनों सलमा सिद्दीकी अलीगढ़ में पढ़ाती थीं। बतौर इंशाइया निगार मशहूर हो चुकी थी। उनकी शादी खुर्शीद आदिल मुनीर से हो चुकी थी। वो एक लड़के राशिद खुर्शीद मुनीर की माँ थीं और सलमा खुर्शीद मुनीर के नाम से लिखा करती थीं। कृष्णचंद्र की तहरीरें वो बेहद पसंद करती थीं। कृष्णचंद्र से कुर्बत के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि उनके वालिद रशीद अहमद सिद्दीकी ने उन्हें कृष्णचंद्र के अफसानों का मजमुआ हम वहशी हैं पढ़ने के लिए दिया था और बेहद तारीफ़ की थी। सलमा सिद्दीकी उनकी तहरीर से बेहद मुतासिर थी। उन्होंने बताया कि शुमाली हिंद के तकरीबन हर उर्दू घर की लड़कियां बिस्मिल्लाह के गुंबद से निकलती थीं और कृष्णचंद्र पर ईमान ले आती थीं। एक बार वो अपने शौहर के साथ कृष्णचंद्र से मिली। खुर्शीद आदिल मुनीर ने खुद तारुफ करवाया था।
1953 میں وہ پہلی بار سلما صدیقی سے ملے اور دونوں ایک دوسرے سے عشق کرنے لگے۔ کرشن چندر بار بار دہلی اور علی گڑھ کے چکر لگاتے۔ اس کی تصدیق محمد ہاشم پبلشر کے بیان سے ہوتی ہے۔ کرشن جی الہ آباد آئے اور مجھ سے کہا عباس حسینی سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں پہلے ان سے وقت لے لوں تو چلے۔ پھر اس دن شام کو کرشن جی عباس بھائی کے گھر گئے اور ایک کتاب برف کے پھول عباس بھائی کو چھپوانے کے لیے دی اور کہا کہ پرسوں دہلی پہنچ رہا ہوں۔ مجھ کو عباس بھائی نے دہلی بھیجا۔ جب میں دہلی گیا تو سیدھا کرشن جی کے گھر 30 ہزاری پہنچا۔ معلوم ہوا کہ کرشن جی ابھی دہلی نہیں آئے۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا وہ الہ آباد گئے ہیں، کب آتے ہیں معلوم نہیں۔ میں نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں خود ہی ایک ہفتے سے آیا ہوا ہوں۔ اب وہاں سے جب میں نکلا تو مجھ کو میرے دوست نے کہا کرشن جی کے ٹیلی فون آ چکے ہیں اور وہ ہوٹل میں، انہوں نے ہوٹل فون کیا۔ کرشن جی نے کہا کہ فوراً آ جاؤ۔ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی میں علی گڑھ رک گیا تھا، سلما میرے ساتھ ہے، تو نے گھر پر تو نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر معلوم ہوا کرشن کی پہلی بیوی ودیا ان کو تلاش کر رہی ہے اور وہ ممبئی بھی نہیں جا سکتے۔ انٹرویو محمد ہاشم بتاریخ 27 اپریل 1981 بمقام الہ آباد۔ شریمتی ودیاوتی نے راقم الحروف کو بتایا کہ کرشن چندر بار بار دہلی اور علی گڑھ کے چکر لگاتے۔ شریمتی ودیاوتی نے بتایا کہ 4 بنگلے کے وسیع بنگلے میں وہ بچوں کے ساتھ تنہا رہتی اور کرشن چندر کئی دن غائب رہتے۔ کرشن چندر اور سلما صدیقی کے عشق کا جب انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنے والد سے شکایت کی۔ جے کپور صاحب نے کرشن چندر کو سمجھایا کہ ودیاوتی وہاں بمبئی میں اکیلی رہتی ہیں، وہ بمبئی واپس جائیں، لیکن کرشن چندر نہیں مانے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسٹر جے کپور کا انتقال بھی اسی صدمے سے ہوا۔ انٹرویو شریمتی ودیاوتی بمقام ممبئی بتاریخ 6 فروری 1981۔ راقم الحروف کو سلما صدیقی نے بتایا کہ ان کی کرشن چندر سے شادی 7 جولائی 1961 کی شام نینی تال میں ہوئی۔ نکاح سوئس ہوٹل میں ہوا۔ اس وقت نینی تال کی مسجد کے مولانا نے نکاح پڑھایا۔ گواہوں میں رامپور کے 2 دوست مہارانی جہانگیر آباد اور کرشن چندر کے اعتماد کے آدمی محمد کاظم کی موجودگی میں، جو رامپور کے رہنے والے تھے اور کسی ایمبیسی میں ڈرائیور تھے، نکاح ہوا۔ ان کی خواہش پر کرشن چندر نے اسلامی طریقے پر نکاح کیا اور مسلمان ہونا قبول کیا۔ اپنا نام وقار ملک رکھ لیا۔ شخصی ملاقات بتاریخ 5 فروری 1981 بمقام ممبئی۔ اعجاز صدیقی مدیر شاعر لکھتے ہیں سلما صدیقی کی والدہ محترم بضد کہ شادی اسلامی طریقے سے ہوگی۔ کرشن چندر کی شگفتگی کا یہ عالم کہ سلما کو شریک حیات بنانے کے لیے وقتی طور پر مسلمان ہونا قبول کر لیتے ہیں۔ باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، 51,000 روپے کا مہر بنتا ہے۔ مرنے سے چند دن پہلے اس نکاح نامے کی نقل کرشن نے سلما کو اصرار کر کے دی اور کہا حفاظت سے رکھنا۔ حرف آخر شاعر کرشن چندر نمبر 1977 صفحہ 104۔ اعجاز صدیقی کے بیان سے 2 باتوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ ایک تو کرشن چندر نے عارضی طور پر مطلب ٹیمپریری طور پر مسلمان ہونا قبول کر لیا تھا، دوسرے انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا، لیکن دونوں ہی باتیں ثابت نہیں ہوتی۔ اس معاملے میں کرشن چندر اور سلما صدیقی دونوں بھی شاید سنجیدہ نہیں تھے،
دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ساتھ زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن ہندوستانی سماج اسے قبول نہیں کرتا، جس کا اثر ان کے خاندان پر بھی پڑ سکتا ہے۔ اس لیے نکاح اور مسلمان ہونے کی بات مشہور کر دی گئی۔ سلمیٰ صدیقی نے رحمان نیر مدیر 20ویں صدی کو انٹرویو میں بتایا، یقیناً وہ یعنی کرشن چندر انسانیت پر یقین رکھتے تھے، کسی ازم یا کسی مذہبی روایت کے پابند نہیں تھے، لیکن وہ مجھے کسی قیمت پر حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور ادھر میری والدہ کی ضد تھی کہ ہم اسلامی طریقے پر شادی کریں۔ آج میرے نکاح نامے کی ایک نقل میرے ہے اور دوسری میری والدہ کے پاس ہے۔ کرشن چندر بیوی اور دوستوں کی نظر میں 20ویں صدی، کرشن چندر نمبر 1977، صفحہ 34۔ کیا سلمیٰ صدیقی سے شادی کرنے کے لیے کرشن چندر واقعی مسلمان ہوئے تھے؟ کرشن چندر نے ایک انٹرویو میں کہا تھا، میں مذہب اور خدا کا قائل نہیں۔ مذہب کے نام پر بے حد مظالم ہوئے ہیں جن کے خیال سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تمام مذاہب کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں، اور خدا سے ملاقات ہو گئی تو پوچھوں گا، میاں یہ کیسا دھندا پھیلا رکھا ہے؟ میں مذہب و خدا کا قائل نہیں، اس لیے میں یہ جانتا ہوں کہ بعض لوگ میرے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، لیکن میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ مجھے قائل کر دیں تو میں ان کے پاؤں چھو لوں گا، یا پھر وہ خود قائل ہو جائیں گے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ مشتاق احمد، کرشن چندر سے انٹرویو، صفحہ 85 اور 86۔ سلمیٰ صدیقی بھی یہی کہتی ہیں۔ میں بھی 2-4 لفظ اپنے اور اپنے کرشن جی کے دین و مذہب کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ بنیادی اعتبار سے کرشن جی مکمل طور پر مارکسسٹ تھے۔ وہ کسی مذہب اور کسی کے بھی خدا کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنے عقیدے ہی کو سب کچھ مانتے تھے۔ آخری وقت تک ان کے عقیدے اور نظریے میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔ سلمیٰ صدیقی، شخصیت و فن، آپ بیتی نمبر شمارہ 7 ستمبر 1978، صفحہ 258۔ کرشن چندر کے مسلمان ہونے کی بات صرف سلمیٰ صدیقی کی شادی کے سلسلے میں سنی گئی اور پوچھی گئی۔ سلمیٰ صدیقی نے اپنی سماجی پوزیشن کے پیش نظر روایتی انداز کی تنقیدوں سے بچنے کے لیے کرشن چندر کے اسلام قبول کرنے اور باضابطہ نکاح کرنے کی بات مشہور کی۔ کرشن چندر اور ان کے دوستوں نے کبھی اس کی باضابطہ تصدیق نہیں کی۔ اسلام قبول کرنے اور نکاح کے بارے میں سوال کرنے پر کرشن چندر اکثر برہم ہو جاتے یا مذاق میں ٹال جاتے۔ رحمان نیر مدیر 20ویں صدی لکھتے ہیں، ایک بار میں نے کرشن چندر جی سے پوچھا تھا کہ کیا سلمیٰ بھابھی سے شادی کے وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا نام نکاح کے وقت اللہ رکھا طے کیا گیا تھا؟ لیکن کرشن جی نے ایک زوردار قہقہہ لگانے کے بعد کہا تھا، بھائی میرا یہ نام رکھنے کی تجویز ضرور پیش کی گئی تھی، لیکن میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ چاہے مجھے سلمیٰ ملے یا نہ ملے، یہ نام ہرگز نہیں رکھوں گا۔ کرشن چندر 20ویں صدی، کرشن چندر نمبر، کرشن چندر بیوی اور دوستوں کی نظر میں، مئی 1977، صفحہ 34۔ کیا انہوں نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ سے نکاح کیا تھا؟ سلمیٰ بھابھی کچھ دیر خاموش رہتی ہیں، لیکن جب میں کوئی دوسرا سوال نہیں کرتا تو وہ کہتی ہیں، ہاں جی، کرشن جی نے اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے مجھ سے باقاعدہ نکاح کیا تھا اور ان کا نام وقار ملک رکھا گیا تھا۔ دراصل ملک لفظ انہیں بہت پسند تھا
اور وقار کے ساتھ ملک کے اضافے کی تجویز انہوں نے ہی رکھی تھی۔ راقم الحروف کو بھی سلمہ صدیقی نے یہی نام بتایا تھا۔ اس کے ثبوت میں نکاح نامہ دیکھنے کی گزارش کی تو انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا اور بتایا کہ نکاح نامہ ان کی والدہ کے پاس محفوظ ہے۔ راقم الحروف جب بیگم رشید احمد صدیقی سے ملا تو انہوں نے نکاح نامے کی موجودگی سے انکار کیا اور کہا کہ ان کے پاس کوئی نکاح نامے کی کاپی نہیں ہے۔ سلمہ صدیقی نے ان سے بتایا کہ نکاح ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا وقار نام انہیں پسند تھا اور وہ کرشن چندر کو وقار ہی بلاتی تھیں۔ سلمہ صدیقی کے ایک اور بیان سے کچھ اور انکشاف ہوتا ہے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی کوئی نام ہوا آخر؟ کرشن جی کھڑکی کے باہر دھندلائی ہوئی پہاڑیوں کو دیکھتے ہوئے بولے، جب میں پونچھ میں چوتھی جماعت میں تھا تو میرے 2 دوست تھے، ایک کا نام وقار، دوسرے کا ملک۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے۔ میں نے پہلی بار غالب کا شعر اس گھر میں سنا تھا۔ عید کی پہلی سوئیاں وہیں چکھی تھیں، شامی کباب اور بریانی کا ذائقہ وہیں جانا تھا، خاصدان سے پان کی گلوری وہیں اٹھائی تھی، اور گھر آ کے اپنی ماں جی سے خوب جھگڑا کیا تھا کہ ہمارے گھر میں عید کیوں نہیں منائی جاتی۔ فن و شخصیت آپ بیتی نمبر شمارہ 7 ستمبر 1987، صفحہ 257۔ سلمہ صدیقی کے دونوں بیانات میں تضاد ہے۔ پہلے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا نام وقار رکھا گیا، جس میں کرشن چندر نے اپنی پسند سے ملک کا اضافہ کیا، لیکن بعد کے بیان سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کرشن چندر نے اپنے دونوں دوستوں کے نام جوڑ کر یہ نام رکھا۔ کرشن چندر کی یادداشت پر مبنی 2 ناولوں میری یادوں کے چنار اور مٹی کے صنم، جہاں بچپن کی یادوں کا تذکرہ ہے، یہ دونوں نام نہیں ملتے۔ کرشن چندر کے دوستوں کا رویہ بھی مبہم سا رہا ہے۔ رحمان نیر کے ایک سوال کے جواب میں سردار جعفری کہتے ہیں، یہ سچ ہے کہ کرشن چندر نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے مرنے سے قبل سلمہ کو اس کی اجازت بھی دے دی تھی کہ وہ جیسے چاہیں کرشن کے آخری رسومات انجام دیں، لیکن ہم سلمہ کی خاموشی، دکھ اور پریشانی دیکھ کر چپ رہے۔ جعفری صاحب سے ملاقات کے بعد میں عباس صاحب سے ملتا ہوں، لیکن جب میں انہیں کرشن چندر کے اسلام قبول کرنے کی بات بتاتا ہوں تو چونک کر کہتے ہیں، اچھا کرشن نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ یہ بات قبول نہیں کرنا چاہتے کہ وہ اس معاملے سے واقف ہیں۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، سردار سے ملے؟ جی ہاں، وہ اعتراف کرتے ہیں۔ خود سلمہ صدیقی نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ عباس کے پاس بیٹھ کر میں راہی معصوم رضا سے ملنے ان کے فلیٹ واقع بینسٹن پہنچ جاتا ہوں۔ میں ان سے بھی کرشن جی کے سلسلے میں یہی بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، اب جب کہ کرشن جی ہمارے درمیان نہیں، اخباروں میں یہ بحث نہیں اٹھائی جانی چاہیے۔ 20ویں صدی، کرشن چندر نمبر مئی 1977، صفحہ 46۔ صرف سلمہ صدیقی اور کرشن چندر کے تعلقات کے سلسلے میں کرشن چندر کے مسلمان ہونے اور دونوں کے نکاح ہونے یا نہ ہونے کی بحث ہوتی ہے۔ سلمہ صدیقی اور کرشن چندر شادی کے سوال پر اکثر برہم ہو جایا کرتے تھے۔ اس شادی کا کوئی چشمدید گواہ موجود نہیں ہے۔ سلمہ صدیقی نکاح نامہ کسی کو دکھاتی ہیں اور نہ اس کی کاپی کہیں شائع کروا کے لوگوں کا منہ بند کرتی ہیں۔ کرشن چندر کے قریبی احباب اس موضوع پر گفتگو کرنے سے احتراز کرتے ہیں۔ اعجاز صدیقی صاحب نے بھی نکاح نامے کی کاپی شائع نہیں کی۔ مشتاق احمد لکھتے ہیں، اگرچہ کرشن چندر نے سلمہ صدیقی کے سوال کو حذف کرنے کی ہدایت کی تھی،
اس کے باوجود میں نے اس سوال کو شائع کر دیا۔ مظہر امام کی زبانی معلوم ہوا کہ وہ اس سوال کی اشاعت سے جزبوز تھے۔ رام لال بھی اس انٹرویو کی اشاعت سے ناراض تھے۔ ممکن ہے اور لوگوں کو بھی غصہ آیا ہوگا، اس کا مجھے علم نہیں۔ مشتاق احمد نے کرشن سے سوال کیا تھا، سوال: آپ نے سلمیٰ صدیقی سے کس ایکٹ کے تحت شادی کی ہے؟ جواب: اس سوال کا جواب دینے سے میں معذور ہوں۔ یہ ہرگز ممکن نہیں کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں۔ میری شادی سلمیٰ سے کن وجوہ کی بنا پر ہوئی ہے میں ہی جانتا ہوں۔ ویسے میں اس معاملے کو پریس اور عوام کے سامنے لانا نہیں چاہتا، یہ ذاتی معاملہ ہے۔ اگرچہ رشید احمد صدیقی، سلمیٰ صدیقی کے والد محترم، پرانے رسم و رواج پر سختی سے کاربند ہیں، پھر بھی میں ان کی عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں اور ان کی ہستی قابل احترام ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے اور خیال کو مشکل سے بدلا جاتا ہے۔ آپ میری والدہ ماجدہ کو لیجئے، وہ کٹر مذہبی ہیں، مسلمانوں کا ہاتھوں کا چھوا ہرگز نہیں کھائیں گی۔ اب آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت ان کی عمر 75 سال سے زیادہ ہے، ان کے خیالات کو بدلنا ممکن نہیں۔ دوسری طرف میں مذہبی قیود سے آزاد ہوں۔ ویسے میں تمام اخبارات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے ہر ممکن تعاون کیا اور اسے قابل تحسین فعل قرار دیا۔ یہ سوال بالکل لغو ہے کہ میں نے سلمیٰ سے شادی کیوں کی۔ آپ بھی کسی ہندو لڑکی سے شادی کر لیجئے، میں روکتا تھوڑا ہی ہوں۔ یہ تو اپنا ذاتی معاملہ ہے جس میں دخل انداز ہونے کا کسی کو اختیار نہیں۔ مشتاق احمد، کرشن چندر سے انٹرویو: یہ بات تو 100% درست ہے کہ یہ کرشن چندر اور سلمیٰ صدیقی کا ذاتی معاملہ تھا اور اس میں دخل انداز ہونے کا کسی کو اختیار نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں کہ تمام اخبارات نے تعاون کیا اور اسے قابل تحسین فعل قرار دیا۔ سلمیٰ صدیقی نے راقم الحروف کو بتایا کہ کئی دن تک انہیں ٹیلی فون پر دھمکیاں دی جاتی رہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی سلمیٰ صدیقی سے سخت ناراض تھے۔ ان پر برہمی کا اتنا زبردست غلبہ ہوا کہ انہوں نے رسائل کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ نہ کوئی ان کا خط چھاپا جائے اور نہ ان پر نمبر نکالا جائے۔ سلمیٰ صدیقی کی اپنے شوہر سے علیحدگی اور کرشن چندر کے ساتھ تعلقات نے انہیں سخت روحانی اذیت پہنچائی تھی۔ ایک عرصے تک انہوں نے سلمیٰ صدیقی کا سامنا نہیں کیا اور نہ ان کا نام لینا پسند کیا۔ عالیہ احمد سرور بھی اس اقدام سے ناراض تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ترقی پسند نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے اور نہ بچوں کے طور پر اپنا نام لکھوائیں گے، اور نہ بچوں کے والد کے طور پر اپنا نام لکھوائیں گے۔ اس پر گروپ کا خیال تھا کہ مرد اور عورت دوست کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ ودیاوتی کرشن چندر کی بیوی کے بیان کے مطابق کرشن چندر 1967-68 سے سلمیٰ صدیقی کے ساتھ رہنے لگے۔ انہوں نے کرشن چندر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ عدالت گئیں۔ کرشن چندر ان سے قانونی علیحدگی اختیار کیے بغیر سلمیٰ صدیقی کے ساتھ رہنے لگے۔ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اس طرح رہنے پر وہ قانونی چارہ جوئی کر سکتی تھی اور اس جرم میں کرشن چندر کو جیل بھی ہو سکتی تھی۔ ودیاوتی اور ان کے لڑکے رنجن نے کہا کہ کرشن چندر نے سلمیٰ صدیقی سے شادی نہیں کی اور وہ غیر قانونی طور پر سلمیٰ صدیقی کے ساتھ رہتے تھے۔ سلمیٰ صدیقی کی حیثیت ان کی بیوی جیسی ہرگز نہیں تھی۔ اس کے ثبوت میں ودیاوتی اور رنجن چوپڑا نے راقم الحروف کو کرشن چندر کی وصیت دکھائی، جس کا اقتباس حسب ذیل ہے: Whereas I was married to Srimati Vidyavati Chopra,
but she has been living separately from me at B/40 Shri Society, Kopri Colony, Thana East for the last many years. And whereas I have friendly relations with one Srimati Salma Siddiqui, who in turn has been having tender feeling for me, and where as I have been following profession of a writer, I have been another of dash 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 23rd April 1974. वसीयत के मुताबिक श्रीमती विद्यावती किताबों से मिलने वाली रॉयल्टी की 2/3 हिस्से की हकदार और मोहतरमा सलमा सिद्दीकी 1/3 हिस्से की हकदार करार पाईं। सलमा सिद्दीकी का इस रिश्ते के बारे में ये मौक़िफ़ था कि किसी अजाब, सवाब, हिसाब किताब, इनाम, अताब और सूद व ज़िया के दायरे में मैं मैसूर नहीं हूँ, और ऐसा करने में, ऐसा सोचने में बहैसियत एक इंसान के हक बजानिब भी हूँ। जाने वो दिन कब आएगा जब हम बाज़ रिश्तों की अज़मत और मनसब से आगही हासिल करेंगे। हमारा रिश्ता था और वो अक़ीदा जिसे दिल से माना जाता है, वो कृष्ण जी थे। मैंने जिन्हें बेदलील माना, बेदलील चाहा। शख्सियत व फ़न, आबिती नंबर 1978, सफ़ा 257। सलमा सिद्दीकी के इस बयान का एक एक लफ्ज़ उनके दिल से निकला हुआ है। कृष्णचंद्र के इश्क में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके वालिद रशीद अहमद सिद्दीकी कोई गुमनाम शख्सियत नहीं थे। पहले शौहर को छोड़ा, मजहब और समाज की परवाह नहीं की। कृष्णचंद्र ने उन्हें कोई कानूनी हैसियत नहीं दी। सलमा सिद्दीकी ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। जिस वक्त वो कृष्णचंद्र के साथ रहने के लिए बम्बई आईं, उस वक्त उनके लड़के राशिद खुर्शीद मुनीर की उम्र 11 बरस थी। कृष्णचंद्र ने अभी सलमा सिद्दीकी से बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाया। दोनों घरों का खर्च उठाया, जिम्मेदारियां पूरी की। पहली बीवी को तलाक नहीं दी, सलमा सिद्दीकी से शादी नहीं की, वक्ती तौर पर भी मज़हब तब्दील नहीं किया। कोई हिंदू अपना मज़हब तब्दील करे तो उसकी शादी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। अपनी किताबों की रॉयल्टी में ज़्यादा हिस्सा अपनी बीवी के नाम किया। आखिरी रसूमात के बारे में कोई तहरीरी वसीयत नहीं छोड़ी। बलराज साहनी, MC छागला और नून मीम राशिद की तरह भी वसीयत नहीं की कि उन्हें मजहबी रसूम के बग़ैर इलेक्ट्रिक भट्टी में जला दिया जाए। सलमा सिद्दीकी खुद नहीं चाहती थी कि उन्हें कृष्णचंद्र से कोई औलाद हो। कृष्णचंद्र भी अक्सर कहा करते थे कि वो चाहने वालों के दरमियान कभी बच्चा नहीं कृष्णचंद्र भी अक्सर कहा करते थे कि दो चाहने वालों के दरमियान कभी बच्चा नहीं हो। वो जहांगीर, नूरजहां और ड्यूक ऑफ विंडसर की मिसाल याद दिया करते थे। सलमा सिद्दीकी बताती है कि उन्हें मकान हासिल करने में तकलीफ़ हुई, धमकियां दी गईं। वो नहीं चाहती थी कि दोनों से होने वाला बच्चा सारी तकलीफ़ें झेले। सलमा सिद्दीकी ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। सब कुछ ढंग से होने लगा। सलमा सिद्दीकी के साथ जब वो रहने लगे, ना उनकी ज़ाती कार थी और ना ज़ाती बंगला, बैंक बैलेंस भी ना था, ओवरड्राफ्ट का चक्कर चला करता था, ऊपर से बीमारियां। 3 बार दिल पर हमला हुआ और पैसा बेतहाशा खर्च हुआ। सलमा सिद्दीकी की ज़िंदगी में परेशानियां ज़्यादा थीं। राक़िमुल हुरूफ को सलमा सिद्दीकी ने बताया कि कृष्णचंद्र ने उनसे कहा था, मेरे पास कुछ नहीं है, हो सकता है तुम्हें झोपड़े में रहना पड़े। उन्होंने बताया वो आसाइश का ज़माना उनके साथ से कबल का ज़माना था। इसमें शक नहीं कि कृष्णचंद्र ने भी सलमा सिद्दीकी को भरपूर प्यार दिया। सलमा सिद्दीकी के साथ मुख्तलिफ ममालिक का दौरा किया। रूसी अदबा यूनियन की दावत पर रूस गए तो वहाँ से इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड
ہنگری اور لبنان گئے۔ اس طرح 11 ماہ بیرونی ممالک کا سفر کیا۔ اپنے رسوخ سے راشد خورشید منیر کو پونا انسٹیٹیوٹ سے ڈائریکشن اور فوٹوگرافی کا کورس کروایا۔ اپنے اخراجات سے 1976 میں راشد کی شادی کی، جس میں بیگم رشید احمد صدیقی شریک ہوئیں۔ کرشن چندر کو یہ خوف بھی تھا کہ ان کے بعد سلما صدیقی پریشانیوں میں گرفتار ہوں گی، اس لیے مرنے سے پہلے وہ بار بار اس کا اظہار کرتے رہے۔ آخری بار دل کا دورہ پڑا اور دواخانے میں داخل ہوئے تو اپنے دوست کشن لال سے کہا تھا، بھائی صاحب اب ہمت نہیں رہی، بس کچھ دنوں کی بات ہے، آپ سلما کا دھیان رکھیے۔ اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ سلما صدیقی انتم ادھیائے آدھے سفر کی پوری کہانی، ہندی، صفحہ 42۔ اس طرح اپنے بیٹے رنجن سے بھی وعدہ لیا تھا۔ بیگم رفیق زکریا سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ سلما صدیقی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ انہوں نے مرنے سے قبل سلما صدیقی سے کہا تھا، مکان نہ چھوڑنا اور کبھی مستقل قیام سے علی گڑھ نہ جانا۔ جس شہر میں میری اور تمہاری عزت نہ ہو وہاں جا کر کیا کرو گی؟ کبھی سخت وقت آ پڑا تو پاکستان چلی جانا، جہاں میرے چاہنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ سلما صدیقی انتم ادھیائے آدھے سفر کی پوری کہانی، ہندی، صفحہ 42۔ کرشن چندر نے علی گڑھ پر پاکستان کو ترجیح دی۔ کرشن چندر کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ وہ سلما صدیقی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے۔ آخری دنوں میں انہیں اس کا پچھتاوا بھی تھا۔ انہوں نے بیگم رفیق زکریا سے کہا تھا، سلما کا دھیان رکھنا۔ آخری وقت کہا، بس اتنا ہی ساتھ تھا، مجھے معاف کر دو، کوئی سکھ تمہیں نہیں دے سکا، ویسے میں نے بھرپور زندگی بتائی، I have no regret۔ بس تھوڑے سے کام باقی تھے، لیکن ایسا بھی کون ہوگا جسے سارے کام پورے کر لیے ہوں۔ نیچر سے اتنا لڑنا ٹھیک نہیں۔ Now I must surrender۔ سلما صدیقی انتم ادھیائے آدھے سفر کی پوری کہانی، ہندی، صفحہ 16 سے 163۔ اس طرح کرشن اور سلما کی محبت کی کہانی ختم ہوئی۔ جس طرح اچانک شروع ہوئی کہانی، اسی طرح اچانک ختم بھی ہو گئی۔ عشق چیز ہے، اسے محسوس کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ عشق بہت کم ہوتا ہے، پیار، محبت، الفت آپ کو ہر کونے پر، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں، ہر کھڑکی میں، ہر دروازے میں، ہر حویلی میں، ہر جھوپڑی میں نظر آئے گا۔ لیکن عشق کبھی کبھی ان کو نصیب ہوتا ہے جو اس ڈیوینٹی کے قریب ہوتے ہیں، اور جنہیں نصیب ہوتا ہے وہی عشق کو پہچان سکتے ہیں۔ اوروں کے بس کا روگ نہیں ہے عشق کو پہچاننا، عشق کو جاننا، عشق کو سمجھنا۔ پھر آؤں گا اگر زندہ رہا تو بقول میر۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔